अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तो ये है कि हम किसी भी हॉट इशू को हम यहाँ लेते हैं, उसके इख्तिसासी शोबे की इख्तिसासी यानी स्पेशलाइज शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और उनके सामने कुछ सवालात रखते हैं, और सवालात का जो जवाब आता है वो आपके लिए हम रखते हैं कि आप ये देखें कि गिवन सिचुएशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या कुछ नहीं हो रहा है। इससे जो है यही टू टीच द पीपल का यही एक मकसद होता है, और इसी के लिए हम ये प्रोग्राम सजाते हैं। आज देखें कि आज हम बड़ा चैलेंजिंग प्रोग्राम है और थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि अगर मैंने जो है इलेक्शन टॉक पे प्रोग्राम किए, फिर पोस्ट टॉक पे प्रोग्राम किए, मुझे ऐसे लगता है कि हम वो खट्टी बोल रहे हैं, एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जो अखबारों में होता है वही हम बगबगा रहे होते हैं। शायद मैंने कुछ ज़्यादा तवील कर दिया अपना इंट्रो। हमारे साथ आज शाहिद अली साहब है। बड़ा सादा सा नाम है, लेकिन अपने काम के एतबार से मैं तफसील रखूँ तो आपको बड़ी खुशी होगी। प्रोफेसर हैं ICMA पाकिस्तान में, टीचिंग करते रहे हैं, और ये कोई मामूली अरसा नहीं रहा। ये जैसे कि चौथाई सदी जिसे कहते हैं ना, 25 साल से ज़्यादा आपने सिर्फ तालीम और ताल्लुम के हवाले कर दिए इसी एक इदारे से। और दूसरी बात ये कि आप स्टॉक मार्केट में आपने 25 साल स्टॉक मार्केट में की आपने, और पढ़ाया जो है एक तवील अरसे वहाँ पढ़ाया है, और ऐसी कई इदारे हैं जिसमें आप वाबस्ता रहे हैं और तालीम व ताल्लुम के शोबे से आप वाबस्ता हैं। तो स्टॉक मार्केट में 25 साल आप रह चुके हैं। जी जी। आज की जो सूरत हाल है, आज का जो सिनारियो है, जी जी, वो हम इसको रिलेट करते हैं। अब वो ये है कि देखें, इलेक्शन हो गए हैं, हमें ये एक इत्मीनान था कि हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं, कुछ जो इस्तेहकाम आएगा मुल्क में, कुछ ऐसी उम्मीद से बंधेगी कि हम मुतमईन हो जाएंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक ट्रैक पर हैं जो दुनिया में चल रहा है, और ये कौमें तरक्की कर रही हैं जो इस राह पे चलती हैं। हमारे यहाँ सानिया दर सानिया दर सानिया दार सानिया है। आज का सानिया ये है कि इलेक्शन हो गए। आप कहेंगे कि इलेक्शन होना कोई सानिया तो है, जिस तरह हुए हैं उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो सानिया बन गए। और साने रूह है ये बात है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। अगर इलेक्शन हुए हैं, जिसकी मेजॉरिटी पार्टी थी उसके साथ जो किया है, कोई कहते हैं कि अदालतों ने नाइंसाफ़ी की है PTI के साथ, कि वो जीती हुई पार्टी थी, उसका जो है वो बैगन उसको मिल गया। जी जी। और जो है वो जितने जो डेकोरेशन के सामान थे जो वो उसको मिल गए, उसको निशान हो, उसके बावजूद जीत गई वो। फिर ये हुआ कि एक हंगामा हुआ, चहल पहल हुआ, मालूम हुआ कि वो जो बिखर रहे थे एक दूसरे को गालियां देने पर आ गए थे, बिल्कुल परफॉर्मिंग आर्ट पे पेश कर रहे थे, वो फिर एक दूसरे से चिपक गए कि भैया ख़तरा भी मौजूद है, आओ चिपक के उसका मुकाबला करें, यकजा होकर मुकाबला करें। और आज ये सूरत हाल, आज यही नहीं मालूम हो रहा कि कौन किसके साथ है, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन हुकूमत से बाहर होगा, शतरंज क्या है, उसकी बाजी कौन चल रहा है, कौन रस्सियाँ हिला रहा है, कौन नक्शे बता रहा है, कुछ नहीं मालूम। आपसे एक दरख्वास्त हमारी खुसूसी है कि दिखाएं कि जो आप सबसे अहम जो बात है कि आप इक़्तिसादी शोबे के माहिर हैं, इकनॉमिक्स्ट हैं और सीनियर इकनॉमिक्स्ट हैं। इस हवाले से हम कहेंगे कि आज की इकनॉमी क्या कह रही है और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या तकाजा कर रही है, और आप ये देखें कि अगर सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, इसके साथ ज़्यादा ख़तरा होगा, तो फिर मुल्क के लिए क्या बनेगा। आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर सैयद साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बात यह है कि इलेक्शन तो जैसे भी हो गए, वो चाहे उसमें धांधली हो गई, नहीं हुई, और उसके बाद कौन हुकूमत बनाएगा और कौन अपोजिशन में बैठेगा, इससे कतई नज़र जो सूरत हाल मईशत की है, हम उसकी बात करते हैं कि इस वक्त इतनी मुश्किल हालात हैं कि
جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ حکومت لینا ہی نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مشکل حالات آج ہیں معیشت کے، ایسے شاید پہلے کبھی نہیں تھے. ویسے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ گریجولی ہم نے جو گڑھا کھودا ہے وہ بڑا بڑا ہوتے گیا، آج وہ بڑی گہری خندق بن گیا ہے. اب جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کمپرومائزز ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو دشمن تھے وہ بھی ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن حکومت لینے سے سب ڈر رہے ہیں. اس لیے ڈر رہے ہیں کہ جیسے ابھی نواز شریف تو نہیں ڈر رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 2/3 میجورٹی دو تو میں وزیر اعظم بنوں گا. اگر جو کچھ مل گیا اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے. نہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2/3 میجورٹی. اب ایاز صادق نے اس وقت یہ کہا ہے میٹنگ میں کہ بھائی اگر ہم نے حکومت لی اس وقت تو ہمارا حال کیوں لی جو قائد اعظم لیگ بنی تھی چودھری شجاعت کی، اس کا جیسا ہوگا، پھر ہمیں کوئی 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. اس لیے کہ دیکھیے انہوں نے جو الیکشن میں وعدے کیے ہیں، مثال کے طور پہ بلاول کہتا تھا ہم 300 یونٹ بجلی کے فری دے دیں گے. ابھی خواجہ آصف کہتے ہیں ہم 11 روپے کر دیں گے بجلی کا یونٹ. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کہنے لگے میں موٹر وے بنا دوں گا، فلاں جگہ ایئرپورٹ بنا دوں گا. اب یہ سب کام کرنے کے لیے چاہیے پیسے، اور پیسے نہیں موجود نہیں. بے نقاب ہو گئے ہیں. جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے اتنی جلدی کم 3-4 مہینے تو وہ خواب دکھا سکتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ پن ماری اور غبارے میں سے ہوا نکل گئی. بالکل ایسا ہی ہے، غبارے سے ہوا اس لیے نکل گئی کہ جب آپ نمبر دیکھیں گے ملک کی معیشت کے تو اتنے خطرناک ہیں، ایسی ہولناک تصویر ہے کہ آپ ڈر جائیں گے دیکھ کر. اس لیے کہ کوئی ملک آپ دیکھیں، اگر ہم 3 فیگرز کو بھی صرف دیکھیں تو جو وفاق ہے ہمارا، اس کی جو آمدنی 9,400 ارب ہے ٹیکس کی آمدنی، اور 2,800 ارب ہے نان ٹیکس آمدنی. اس طرح یہ جو ہے 12,200 ارب کے قریب بنتی ہے. اب اس میں سے 12,200 میں سے جب ہم 5,400 صوبوں کو تقسیم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ 7,500-8 ہزار کے قریب ہمارے پاس بچتے ہیں. اب اس پیسوں میں سے 7,300 ارب جو ہے وہ آپ سود ادا کر دیں گے، تو اس کے بعد ملک چلانے کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. یعنی آپ ایک سپاہی کی تنخواہ بھی نہیں دے سکتے بغیر قرضے کے. ایک استاد ہیں، اقتصادیات کے ماہر ہیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں، اور 4 دفعہ یہ اقتدار میں ہیں. 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، پتہ نہیں نسل در نسل سے اقتدار آیا ہے. ان کو نہیں پتہ یہ اتنے معصوم لوگ ہیں کہ جو انہوں نے منشور بنا کے دیے اور جو ہمیں خواب دکھائے ہیں اور جو ہمیں اس ہر حالت میں پہنچائے ہیں، ان کو نہیں سوچ آتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں ہو سکتا اور کیا حالت بنے گی اس ملک کی. جہانگیر صاحب، بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ غیر ملکی لوگ ہیں. نہ تو ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، نہ ان کا کاروبار یہاں پر ہے، نہ ان کے انویسٹمنٹس یہاں پر ہیں. یہ تو پنچھی ہیں جو یہاں آتے ہیں چگنے کے لیے اور اڑ جاتے ہیں. یہ پیسہ بنائیں گے اور چلے جائیں گے، اور اب تک انہوں نے یہی کیا ہے. میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جی کہ ابھی ایک اسکینڈل آیا تھا پچھلے دنوں. ہمارے کوئی انفارمیشن کے منسٹر لگے تھے سندھ حکومت میں، ان کے بارے میں ایک اسکینڈل آیا جس پہ کسی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو چانڈیو صاحب بناتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے جو ہے جو انفارمیشن کے منسٹر، انہوں نے 3 ارب جو ہے وہ اشتہار بانٹ دیے، اور ایسے لوگ اخباروں میں اشتہار دیے گئے جن کا اخبار کا ایک کاپی بھی چھپتی نہیں ہے. یعنی وہ ان کا الزام یہ تھا بقول ان کے کہ بھائی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز ہیں اور آفیسرز ہیں ان سب نے 2-2, 3-3, 4-4 اخبار جو ہے رجسٹر کرائے ہوئے ہیں. اس طرح انہوں نے بہت سارے اخباروں میں دیے اور 3 ارب دے دیے، اور اس میں سے 40% کا کک بیک لے لیا. اب کک بیک بنتا ہے 1 ارب 20 کروڑ روپے بقول ان کے. تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کہیں آگے پہنچایا ہوگا، وہ سارا پیسہ خود تو نہیں کھا سکتے. لیکن جو اصل بات میں آپ کو اس کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے یہ جو 3 ارب ہیں اس کو کسی نے ہمارے ملک میں اہمیت بھی نہیں دی. یہ اخباروں میں بھی خبر آ گئی، یہ میڈیا پہ بھی چل گئی. لیکن آپ سوچئے ذرا کہ 3 ارب جمع کرنے کے لیے حکومت کیا کرتی ہے. یہ 3 ارب ایک سیکنڈ آپ دیکھیے ذرا کہ پاکستانی حکومت نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے پیٹرولیم لیوی لگائی ہے جو 60 روپے لیٹر پیٹرول پر ہے اور 60 روپے لیٹر ڈیزل پر ہے.
تو اگر صرف 3 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی جمع کرنے کے لیے آپ کو غریبوں کو نہیں ہوگا کچھ، 5 کروڑ لیٹر، جہانگیر بھائی 5 کروڑ لیٹر جب آپ پیٹرول اور ڈیزل بیچیں گے نا تو 3 ارب جمع ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ 5 کروڑ میں کتنے موٹر سائیکل والے، کتنے رکشے والے، کتنے ٹریکٹر والے اور ٹیوب ویل والے ڈیزل اور پیٹرول خریدیں گے، اور وہ قطرہ قطرہ جمع کر کے اور ایک آدمی نے 3 ارب یوں 1 منٹ میں اڑا دیے. تو یہ تو صرف 3 ارب کی بات کر رہا ہوں. آپ سوچئے جب اس طرح بات ہوتی ہے کہ جی سارے ایم این ایز کو 1 ارب روپے بانٹ دیے گئے، تو پھر جو ہمارا بجلی کا یونٹ ہے، آپ دیکھیں بجلی کا یونٹ تھر سے جو بن رہا ہے، وہ ابھی پچھلی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 9 روپے کا ایک یونٹ بنتا ہے اور ہمیں ملتا ہے 55 روپے کا. 55 روپے کا. جو ہمارا ہائیڈل وہ ہے جو ڈیم سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، وہ تقریباً 4.5 سے 5 روپے کی بنتی ہے، اور ہم تقریباً 10,000 یونٹ سے زیادہ ہم اس سے بناتے ہیں بجلی. وہ بجلی بھی ہمیں 55 روپے کی ملتی ہے. یہاں تک کہ جو باقی آئی پی پیز ہیں ان کو بھی اگر صحیح طرح دیکھا جائے تو یہ 25 سے 30 روپے کا یونٹ بنتا ہے. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اتنا اسٹریس ہے، اتنا دباؤ پڑ رہا ہے غریب پہ، یہ بلبلا اٹھا. اگر ایک غدر سی کیفیت آ گئی تو یہ ملک کہاں رہے گا؟ کوئی سوچنے والا ہے اس بات کا کہ یہ اسی طرح پستے رہیں گے؟ اور اچھے جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارا انویسٹمنٹ ڈرین ہو رہا ہے، ہماری توانائیاں جا رہی ہیں، ہماری صلاحیتیں جا رہی ہیں، اور 2 اور 3 درجے کے جو ہے غریب لوگ یہاں جو خدمتگار روزمرہ کے وہ یہاں رہ جائیں گے تو یہ ملک چلے گا؟ بہت مشکل حالات ہیں. اور دیکھیے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے کہ جو پچھلی حکومت چل رہی تھی اس وقت جو صورتحال تھی اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا تھا. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اکانومی کے پہیے کو تیز چلاتے ہیں تو ہمیں فردر جو ہے وہ جب ایکسپینشن کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اور قرضہ چاہیے ہوتا ہے، انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینج کرنے کے لیے امپورٹ پہ پابندی لگا دی. جب امپورٹ پہ پابندی لگائی تو اس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز بند ہو گئی، اور جو اکانومی 6% سے گرو کر رہی تھی وہ اب 0% پہ آ گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آبادی ہماری 2.5% سے بڑھ رہی ہے، ہمیں اس کے لیے کم سے کم بھی 5 سے 6% کی گروتھ چاہیے تاکہ وہ جو بچے اب جوان ہو رہے ہیں ان کو نوکری مل سکے. آپ کی 2.5% سے آبادی بڑھ رہی ہے اور گروتھ 0% ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی جائے گی اور ملک میں بہت ہی انسرٹنٹی پیدا ہو جائے گی. اس سے تو امن و امان کا بدترین مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوری ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اغوار برائے تائیوان جتنے بڑے بڑے ہینس کرائم ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ خرچہ بڑھتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ خرچہ بڑھتا ہے. پھر وہی سوال کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہمارے یہ بڑے بڑے لیڈرز کو. دیکھیے اگر وہ یہ بات سمجھتے تو جہانگیر بھائی وہ پھر ایسا کام کیوں کرتے؟ دیکھیے جب آپ اس بے درے پیسہ لٹائیں گے، اب جیسے یہ اعلانات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جس ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہو، جس ملک میں ہمیں خوراک کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، وہاں تو ہمیں ایک ایک پیسے کو احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے نا. وہاں ہم یہ عیاشی کر سکتے ہیں کہ سب کو 1 ارب روپے بانٹ دیں کہ تم ترقیاتی کام کرا دینا، سڑک بنا دینا، گٹر لائن ڈلوا دینا تاکہ ہمیں ووٹ مل جائے. یہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ہے فی یونٹ جو ہے چارجز ہیں 55 تک ہم پہنچ گئے ہیں. جی اگر یہ کرنسی گھٹتی ہے، ہماری مزید کمزور ہوتی ہے، تو یہ تو 100 پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. جی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو انرجی کاسٹ ہے اس میں ایک تو انرجی کاسٹ ہے، اس کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ تقریباً 25 سے 30 روپے کے قریب ہے. باقی جو مسئلہ ہے وہ ٹیکسز نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے چوری، کہ بہت ساری بجلی ہماری چوری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بل ہی نہیں دیتے. اب مجھے بتائیے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہو کہ بھائی جو اتنا آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اسمارٹ میٹر استعمال کر رہے ہیں، پھر کیسے چوری ہو جاتی ہے؟ اچھا پھر ایک اور سائنس بھی ہے. ایک سائنس یہاں پر یہ ہے کہ چاہے بجلی سندھ میں بنے، چاہے بجلی آزاد کشمیر میں بنے، چاہے بجلی میاں والی میں بنے، وہ پہلے اسلام آباد خریدے گا ساری بجلی اور وہ دوبارہ بانٹے گا. یعنی تھر میں 9 روپے کی، یہ سینٹرلائز سسٹم کی وجہ سے سارا گھپلا ہے. کیوں؟
یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک وابڈا کا ادارہ ہے وہ سب سے بجلی لیتا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. جو بجلی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ کنزیومر کو دیتے ہیں یا ان کا اپنا ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں پورے پاکستان کی ساری بجلی پہلے وابڈا خریدتا ہے. اور آپ سوچیں ایک بات کو کہ جو تھرکول ہے وہاں سے جب بجلی بنتی ہے وہ پہلے آتی ہے جناب نیشنل گرڈ میں حیدرآباد, پھر وہ وہاں سے دوبارہ اگر آپ کو تھر میں بجلی چاہیے تو وہاں سے گھوم کے آئے گی, پھر 55 روپے میں ملے گی, وہاں بن رہی ہے وہ 9 روپے کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو تھرکول ہے وہاں سے جب ہم کوئلہ نکال رہے ہیں, آپ ذرا سوچیں جو کوئلہ نکال رہے ہیں وہ ان کو بجلی نہیں دے سکتے, وہ اپنے جنریٹر چلانے کے لیے ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ بجلی ان کو دے دی جائے تو وہ ہماری امپورٹ کی کاسٹ بچ سکتی ہے. یہ کیسا عجیب بات ہے. ہمارے ساتھ ماہر اقتصادیات یہاں موجود ہیں, استاد بھی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, آئی سی ایم میں بھی آپ ایز اے ٹیچر کافی عرصے پڑھاتے رہے ہیں اور مختلف یونیورسٹی میں. آج ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سوالات کا سلسلہ رکھتے ہیں. بڑی بھرپور گفتگو ہو رہی ہے جیسے کہتے ہیں چشم کشا. ہمارے ساتھ رہیے, چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں آج کہ ہم نے جو ہے اقتصادی ماہر سے اقتصادی شعبے کو اور جو الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے اس سے جوڑ کے دیکھا, اور اب ایک اور صورتحال ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے والی یہ ہے کہ آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے ماسٹر, آپ کافی عرصے سے جو ہے یہ ساری چیزیں جانتے ہیں اور اس کے اندر کمیٹیوں میں رہیں, انسائڈر ٹریڈنگ سے لے کے نہ جانے کیا کہ یہ تو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ جو گیون سچویشن ہے, موجودہ سیناریو ہے, تباہی نظر آ رہی ہے, بے چینی نظر آ رہی ہے, کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں کھڑی ہے, کوئی چیز مستحکم نظر نہیں آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ اچانک نظر آتی ہے کہ جناب وہ تو آسمان پہ پہنچ رہی ہے. یہی اسی کو سوال ہم بناتے ہیں. یہ ساری صورتحال تو ہم نے وہاں بتا دی کہ جناب ہم کیا سوال کرنے جا رہے ہیں. اب یہ سب کچھ ہوتا ہے, اچانک جو ہے 42 سے 60 پہ جمپ کر گیا. ارے برے حالات ہیں سر, یہ کیسے ہو جا رہے ہیں, اور وہ اچھے حالات آ گئے تو وہ گر گیا. ایک آدمی تو حیران رہ جاتا ہے اس سے کیا لیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے جہانگیر صاحب کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جب 40-42 ہزار کے انڈیکس پہ ٹریڈ کر رہی تھی اس وقت بھی ہماری جو ویلیویشن تھی وہ پورے ریجن میں بہت کم تھی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو شیئر ہمارے یہاں 50 روپے کا تھا, دنیا کے ویلیویشن کے حساب سے اس کی بنتی تھی 150 سے 200 روپے پرائز. انڈر ویلیوڈ تھا, وہ صرف 3 کے ملٹی. کیسے رکھا گیا اس کو؟ دیکھیے اس کی انڈر ویلیویشن کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کا بزنس خراب ہے یا اس میں گروتھ نہیں ہے, بلکہ کنٹری رسک تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ملک میں کوئی افراتفری نہ ہو جائے, یہ ملک پتہ نہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے, لہٰذا انویسٹر ایسے وقت میں سائیڈ میں. اچھا اس کے بعد ہوا یہ, اس کے بعد جب ایک کیئر ٹیکر حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کی سربراہی میں, اور وہ تھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. اور اس کے حساب سے انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ہم نے جو ہے سعودی عرب سے, قطر سے اور دوسرے ممالک سے بات کی ہے, چائنا سے بات کی ہے, اور تقریباً 100 ارب کا انویسٹمنٹ آئے گا, اور ایگریکلچر میں بھی آئے گا اور انڈسٹریز میں بھی آئے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, ساتھ میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم 6 ادارے جو ہیں وہ قطر کو بیچیں گے, جس میں او جی ڈی سی کے کچھ شیئر بیچیں گے, پاکستان پیٹرولیم کے بیچیں گے, نیشنل بینک آف پاکستان کے بیچیں گے, پی آئی اے کے بیچیں گے. تو لوگوں کے ذہن میں ایک یہ نقشہ آیا کہ شاید اب یہ ملک اٹھ جائے گا اور جو کنٹری رسک ہے, ڈیفالٹ رسک ہے, وہ ختم ہو جائے گا. 100 ارب ڈالر اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک بوم آیا اور ہر طرف یہ لگا کہ بھائی ہمیں فوری طور پہ اس سے پہلے کہ مارکیٹ چلی ہے ہم انویسٹمنٹ کر دیں. تو ہر ایک آدمی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ گیا, یہاں تک کہ ہمارے جو فورن انویسٹر تھے انہوں نے بھی پیسہ ڈال دیا. اس کی وضاحت تو ضروری چاہیے نا. آپ تو یہ بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں تھی, اب تو یہ گونج نظر بھی نہیں آ رہی ہے, اور نہ اس کے پیرامیٹرز دیکھیں تو وہ بھی نہیں, انڈیکیٹر سینسٹیو انڈیکیٹر وہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ ساری صورتحالیں جو کہی جا رہی تھی وہ کہیں نظر آ رہی ہے, اٹھنے کے امکانات ہیں,
وہ وعدے ہو رہے ہیں. ایک ہلکا سا بیان آیا کہ جو نواز شریف کو جو ہے وہ مبارکباد سعودی عرب سے مل گئی ہے کہ تم بہت اچھے ہو, ہمارے پسندیدہ ہو. اس کے علاوہ تو کوئی بات ہو نہیں رہی ہے. تو یہ خواب تو دکھا دیے گئے ہیں, کبھی اس کی تعبیر بھی نظر آنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, تعبیر کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, کام کرنے کا کوئی تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑا کام کسی بھی معیشت کو ترقی کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے سب سے پہلے رول آف لا. جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے اس کے انڈر میں کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہترین ہونی چاہیے. اب اس ملک میں رول آف لا کا اس بالکل سے الیکشن سے تو ہر حالات بگڑ گئے. ہم نے تو چاہتا کہ ٹریک ہو جائے گی جمہوریت, اب تو کوئی امکان. دیکھیے نا جہانگیر صاحب, یہ بات جو پاکستان میں کہی جاتی ہے کہ جب کوئی پولیس والا کسی کو روکتا ہے تو وہ آدمی اتر کے کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. تو یہاں تو سارے ہی جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ مائٹ از رائٹ ہے, یہاں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی قاعدہ نہیں ہے. اب انکم ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ پورا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا, ریٹیل سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا, اور اگر ٹیکس کی بات کرو تو ہڑتال کرتے ہیں. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ بھائی جو آدمی پاکستان میں 6 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے کمائے گا سال میں اس کو ٹیکس دینا ہے. تو یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے نا, جو بھی آدمی ہو, چاہے اس کی آمدنی ایگریکلچر سے ہو, چاہے انڈسٹری سے ہو, چاہے دکان سے ہو, اگر اس کی آمدنی 6 لاکھ سے بڑھتی ہے تو اس کو ٹیکس دینا ہے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں جی ایگریکلچر والا 10 ارب بھی کمائے گا تو ٹیکس نہیں دے گا. ایگزیمپٹڈ, بالکل ایگزیمپٹ ہے. دکان والا سب ایگزیمپٹڈ, اتنا بڑا ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. ابھی کا کاروبار کرنے والے ٹیکس نہیں دیتے. فکس ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, ابھی کوئی اس کی پالیسی میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نجکاری ہو رہی ہے. نجکاری کا بھی کوئی, تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ والے ٹیکس وصول نہیں ہوتے تو گورنمنٹ پھر ایسی جگہ جاتی ہے کہ جہاں مجبوراً ہر آدمی کو ٹیکس دینا پڑے, اور وہ ٹیکس امیر اور غریب کے لیے برابر ہوتا ہے. جیسے بجلی پہ ٹیکس لگا دیا, جیسے انہوں نے یہ سیلز ٹیکس لگا دیا, آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس میں 17.5% ٹیکس دینا پڑے گا. آپ پیٹرول لیوی لگا دی, پیٹرولیم لیوی, اس میں چاہے ڈیزل غریب آدمی خریدے یا امیر خریدے 60 روپے دینے پڑیں گے. بھائی اے سی جو بڑے بڑے چلتے ہیں وہ لوگ اتنا کنزیوم کرتے ہیں, ان کی دولت بھی بے شمار ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں تو یہ بیچارہ پنکھا بھی نہیں چل پاتا. یہ ہے انصاف, یہ جو ہے ووٹ کی عزت ہے, یہ جو ہے آپ کو ووٹ دینے کا نتیجہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, اس کا بجلی کا بل بھی اگر 25,000 سے زیادہ آئے گا تو اس کے اوپر بھی انکم ٹیکس لگ جائے گا کہ وہ نان فائلر ہے. اب مسجد تو فائلر نہیں ہوتی نا, ٹی وی کا جو ہے لائسنس ٹیکس بھی لگتا ہے. ہاں تو یہ سب کب ہو رہا ہے کہ جب غیر منصفانہ ٹیکس کا سسٹم ہے. اگر دیکھیے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیں, اور جو ہمارا نادرا کا سسٹم ہے آپ یقین کریں دنیا میں اس کو بہترین سسٹم مانا گیا ہے. اگر ہم اس کو استعمال کریں اور تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. دوسری بات یہ جو ٹیکس سے پیسہ جمع ہوتا ہے اس کا ایک ایک پیسہ حفاظت سے خرچ کیا جائے اور وہ پروڈکٹیو کاموں میں خرچ کیا جائے تو یہ ملک دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہمیں آپ کی واعظ نصیحتیں جو آپ تنقید یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, کہ آپ کو امید ہے, یہ تو 70 سال سے ہو رہی ہیں, ہوتا جاتا کچھ نظر نہیں آتا, کیا آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ جو موجودہ لوگ جو حکومت میں آ رہے ہیں اور جو موجودہ سسٹم کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, اس کے تحت تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. اس لیے کہ موجودہ سسٹم کے ساتھ تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا جب تک اس میں بہت ہی زبردست قسم کی ریفارمز نہ کی جائیں. اور ظاہر ریفارم وہ کر سکتا ہے جس کے پاس گورنمنٹ میں قانون سازی کی اور آئین میں تبدیلی لانے کی صلاحیت ہو, یعنی 2/3 میجورٹی ہو. یہاں تو سارے رشتہ دار ہیں جو تھوڑا سا پڑھا کے آ گئے, اگر کسی بڑے کے آ گئے تو آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, وزیر خارجہ بھی بن سکتے ہیں, فائنانس منسٹر بھی بن سکتے ہیں. اس میں صلاحیت کہاں گئی؟ نہیں تو جب صلاحیت نہیں ہے تو ملک اسی لیے تو ڈوب رہا. آپ سوچیں نا کہ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی وہ جو 100 ارب کا وعدہ کیا تھا, سعودی عرب سے 20 ارب ڈالر آ رہے تھے اور 10 ارب ڈالر کہیں اور سے آ رہے تھے, وہ کہاں چلے جائیں گے؟ اب ایک صاحب نے مجھے اسٹاک مارکیٹ سے فون کیا کہ صاحب آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بہت بڑھ جائے گی, آپ پی آئی اے کے شیئر خرید لیں, 10 ارب میں پی آئی اے بک رہی ہے. میں نے انہیں کہا بھائی ایک بات بتاؤ,
10 ارب میں پی آئی اے کون خریدے گا؟ پی آئی اے کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی روزویلٹ ہوٹل ہے اس کے پاس. اس کی ویلیویشن میں بتاتا ہوں, وہ بہترین لوکیشن ہے اس کا, بہت ہی پرانی ہوٹل ہے وہ, لیکن اس کی میکسیمم ویلیو $1 ارب ہے. اور پی آئی اے پہ جو قرضہ ہے وہ 825 ارب روپے ہے, جو تقریباً $3 ارب بنتا ہے. جو ادارہ جس کے پاس 1 ارب کی ایسیٹس ہو اور 3 ارب کا قرضہ ہو, اسے 10 ارب میں کوئی خرید سکتا ہے؟ اب جب اسٹاک بروکر ایسے لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں کہ پی آئی اے کے شیئر لے لو, یہ تو 50 روپے کا ہو جائے گا, وہ بھائی کیسے ہو جائے گا؟ ڈیفالٹ کو جو ہے وہ جو سونے کے دام, یہ اصل میں اسٹاک مارکیٹ کا ایک یہ بھی ایشو ہے کہ جو وہاں پہ ٹریڈرز ہوتے ہیں, جو کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو غلط اسٹاک بولا جاتا ہے. اور ان جھوٹوں کی جو انجمن ہے, سینڈیکیٹ ہے, اس میں کون کون شریک ہوتے ہیں, کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں یہاں پر ایک اور ایشو وہ ہے جو آپ نے سینڈیکیٹ کی بات کی ہے, کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی ہے. لوگ تو اس کو مافیا کہتے ہیں, ہم تو دیکھیے مافیا اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی ہے, پوری دنیا میں اسے بہت زیادہ کنٹرول کیا جاتا ہے. انسائیڈر ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی خبر ہے جس سے اسٹاک مارکیٹ کی پرائسز بڑھ سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہیں, اس کو ٹریڈنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت تک کہ جب وہ خبر سب تک نہ پہنچ جائے. اب مثال کے طور پر اگر منسٹری آف فائنانس ہے یا منسٹری آف انویسٹمنٹ ہے یا اسی طرح جو بروکرز ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, اب ان کو یہ خبر اگر لگ گئی کہ بھئی قطر جو ہے او جی ڈی سی کو مثال کے طور پہ 200 روپے کے اوپر ہم سے خریدے گا, اور او جی ڈی سی مارکیٹ میں 82 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے, تو انہوں نے وہاں سے جمع کرنے شروع کر دیے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا 200 روپے کا بکے گا. رکے بڑی بڑا حیرت کدا ہے میرے لیے سوال ہے. 82 کا اتنا جمپ کر کے 250 پہ پہنچ گیا, اور یہ کیسے پہنچ گیا؟ صورتحال تو کوئی بہتری نہیں آئی, بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم قطر سے سودا کریں گے تو یہ 200 روپے سے اوپر کی ویلیویشن بنتی ہے, اور یہاں پہ 82 کا تھا. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ سب نے, جو انسائیڈر جو لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے, انہوں نے بروکرز کو بتایا اور دوسرے انویسٹرز کو بتایا, انہوں نے وہ شیئر جمع کر لیے, اور اس کی پرائس 156, اس کی پرائس 82 سے 156 پہ لے گئے. اور جب دیکھا کہ یار الیکشن میں معاملات گڑبڑ ہوئے تو وہیں سے بیچنا شروع کیا, پتا چلا جی وہ اب 130 روپے بھی کوئی لینے والا نہیں ہے اس کو. تو یہ جو سسٹم ہے کہ سعودی عرب سے تو وہ نہیں ملے گا, تو پھر وہ واپس 82 روپے کا ہو جائے گا. تو یہ والا جو مسئلہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس پر پابندی نہیں لگائیں گے تو لوگ پابندی ہوتی ہے. یہاں پر تو جھوٹ بھی بولتے ہیں بروکرز. نہیں, دنیا میں پابندی نہیں ہوتی, دنیا میں انلیگل نہیں ہے, سزائیں ہیں وہاں, تو سزائیں ہیں, پابندی نہیں ہے. جو کرے گا اس کو سزا بھی ملتی ہے. یہ اتنی آسانی سے اتنی کیموفلاج کر کے اپنے آپ کو کیسے کر لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے, اور جو ہے پھر ان سے قرضہ لیتے ہیں, اور ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اب دیکھ لیجئے نا, قرضہ دینے کی صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی منع کر دیا ہے کہ ہم قرضہ فی الحال نہیں دیں گے, جب تک ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تو اس وقت بہت زیادہ مشکل یہ حالات ہو گئے ہیں, اور آئی ایم ایف اگر ہمیں نہیں دیتا, اب ہم میڈیا اور ہم مل کے جو ہے نا ایک کام کرتے ہیں. یہ بیچاری یہ جو افراتفری کا شکار ہے, کمزور حکومتیں آ گئی ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے, سمجھے نا. تو اب ان کو اسٹیبل کیسے کریں ہم, کون سی کہانی ڈالیں, ان کی ہمت بڑھائیں, لوگوں کو بھی سمجھیں کہ بھائی بڑا کامیاب ہو جائیں گے, بڑے قابل لوگ آ گئے. آپ بتائیے مجھے ایک ایسی کہانی دیجئے میں چلاؤں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمت چکنی کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہو تو صحیح بولنے کے لیے, آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے. آپ کی ہمت بڑھے گی تو ہماری ہمت بڑھے گی. یہ لپ سروس سے, زبانی جمع خرچ سے ملک چلا کرتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے لپ سروس کا حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2013 میں جو ان کا آخری سال تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو $300 ارب تک لے جائیں گے. اور ابھی جو کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے, اس میں جو انویسٹمنٹ کے منسٹر تھے, انہوں نے کہا میں $100 ارب تک ایکسپورٹ لے جاؤں گا. بھائی آپ نے کہہ دیا, ہم نے سن لیا, مگر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس آئٹم کون سا ہے, ہم بیچیں گے کیا؟ ہمارے پاس بیچنے کے لیے ٹیکسٹائل کے علاوہ اور جو ہمارے سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان امپورٹ جو ہم کرتے ہیں, اور جو ہے بیچاری وہ امپورٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایکسپورٹ کے کام آتی, کوئی اس کو ویلیو ایڈٹ کرتی,
کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. مسئلہ یہی تو ہے کہ اس سوال کا تو پہلے جواب دینا کہ بھائی آپ کیا چیز ایکسپورٹ کریں گے. دیکھیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. دوسری سائڈ پہ کیا ہے کہ کوئی بھی ملک جب تک اس کی اسٹیل مل, جو اسٹیل کی بیسک پروڈکٹس ہیں, وہ اگر وہاں پر سستی نہیں بنتی اور آپ اگر امپورٹڈ مٹیریل پہ کوئی چیز بنائیں گے تو آپ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہماری اسٹیل مل جو ہے وہ کب لگی تھی, وہ اسے بند کر دیا گیا, اب وہ تو آبسلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایگریکلچر میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے. دیکھیں ثانیہ در ثانیہ. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم شاہد علی صاحب کے پاس دوبارہ آئیں گے, پھر نوحہ خوانی کریں گے, پھر وہی غم کو روئیں گے. یہی ہماری قسمت میں رہ گیا ہے. کاش کہ کچھ ہمارے پاس ایسی چیز ہوتی جس کو ہم حوصلے کے طور پر, یقین کے طور پر بڑھانے کے لیے ہم آپ کے سامنے رکھتے. کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہمارے حکمراں آئیں اور بہتر صورتحال کریں اور ہم اس کا چرچا کر سکیں اور قابل فخر چرچا کر سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے پروفیسر صاحب موجود ہیں, شاہد علی صاحب, جن کا فوریکس سے بھی تعلق ہے اور اسٹاک ایکسچینج سے بھی تعلق ہے, اقتصادیات سے بھی تعلق ہے, اور ٹیچر ہیں, اور ٹیچر اکنامی کے ٹیچر ہیں, اور آج ہمیں دستیاب ہیں. بہت سارے ایسی باتیں کر دی ہیں کہ اس کے بعد شاید ہم بڑے بھارے دل سے یہاں سے اٹھیں. ہم آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی آتا ہے تو ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ آپ نے سارے مسائل دکھا دیے, دکھ ہمارے کو بھی ہے, آپ کو بھی ہوا. اس کا سلوشن ہے, یو اے ایکسپرٹ, سمجھے نا. آپ ماہر اقتصادیات کی حیثیت سے جن جن شعبوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کے بھی آپ فال ڈیفالٹ جانتے ہیں. اس کی حیثیت سے گیون سچویشن, اس حالات حاضرہ میں جو ہماری ملک کی صورتحال ہے, کوئی حل بھی ہوگا آپ کے پاس, کوئی امید کی کرن بھی ہوگی. بے شک ہے. تو آپ بتائیے. دیکھیں جہانگیر صاحب, ہمارے پاس جو مسائل ہیں اس میں 4 ایشوز ہیں مین. ہمیں ایک ایک کر کے اگر ان کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں, پھر دیکھیں دنیا بھر میں جو ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی ماڈلز ہمارے سامنے ہیں. اگر سنگاپور نے ترقی کی ہے, یا ہمارے سامنے ملیشیا نے ترقی کی ہے, ہمارے سامنے ہی جناب ہانگ کانگ کیسا ترقی کر گیا, یا ویتنام نے کیسے ترقی کی ہے, تو ہمارے پاس بہت سارے ماڈلز بھی سامنے ہیں. تو 4 ایشوز جو ہمارے ہیں ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. پہلا مسئلہ ہے کہ حکومت کی آمدنی اور خرچ میں توازن, یعنی ہمیں اپنے ٹیکس سسٹم کو ریفارم کر کے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچوں کا ضیاع روکنا ہے. کہیں پہ بھی پیسے ہمارے ضائع نہیں ہونے چاہیے, تاکہ ہم جو لوکل بوروئنگ کر رہے ہیں, بوروئنگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو 80% ڈپازٹ ہے بینکوں میں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ادھار لیا ہوا ہے. اور اگر یہ زیادہ بڑھ گیا تو آپ سوچیں خطرہ ہے کہ بینکنگ سسٹم بھی کولیپس کر سکتا ہے. تو اگر ہم ریفارم کریں اور آمدنی بڑھائیں اور خرچوں کو کنٹرول کریں, ایک اینڈ ہمارا یہ ہو گیا. دوسری طرف آئیے کہ اب ہم اپنے جو ڈالرز کی آمدنی ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے ذرائع میں ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے لوگوں کو, جو ہیومن ریسورس ہے, اس پہ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی. اس لیے کہ دنیا میں آئی ٹی کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا نے پچھلے سال 135 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی ہے. ویسے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں. اگر ہم اس شعبے میں ایک بات, آپ ساری چیزیں یہ نا آئی ٹی کے سیکٹر کی بات ہم کر لیتے ہیں. اب جب ساری دنیا میں ایسا ہے تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہ کیا فال ڈیفالٹ ہے؟ دیکھیے نا, اس کے لیے بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں گھوسٹ اسکول کھلے ہیں, بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جبکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ میٹرک آئی ٹی کی بات کرتے ہیں ہم, کیونکہ یہ تو پھر پورا سمندر کھل جائے گا. بات صحیح ہے, لیکن میرا مطلب ہے جب آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے بچے آئیں گے, وہ یونیورسٹیز میں جائیں گے, ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہوگا, جب گورنمنٹ اس پہ پیسہ لگائے گی. آپ سوچیں ہمارا 14,400 ارب کے بجٹ میں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ 100 ارب کا بھی نہیں ہے. تو پرائیورٹی آپ سوچیں کہ پھر وہ کہاں سے آپ کے پاس آئی ٹی ایکسپرٹس آئیں گے, اور جب آتے ہیں تو دنیا میں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہاں سے دوسرے ملکوں کو چلے جاتے ہیں.
صحیح. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں انڈسٹری کے بارے میں. دیکھیے انڈسٹری کی ابھی بات کی تھی, ابھی جو موجودہ کیئر ٹیکر منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کراچی میں زمین دے دی جائے, میں وہاں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو ایکسپینشن دوں گا, لیکن اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جناب ایک تو ون ونڈو آپریشن ہونی چاہیے. ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں سن رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہو, اس کی ڈاکومنٹیشن بات کہتے ہیں, ہوتا نہیں. آپ جائیں, آپ کوئی پرمیشن لینے, آپ کو بیوروکریسی چکر لگوا دے گی. اچھا اس کے بعد ڈاکومنٹس منگواتے ہیں, رشوت چل رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہر انڈسٹری کو چاہیے ہوتی ہے پاور. اب 55 روپے کی بجلی کے اوپر تو کوئی سسٹین نہیں کر سکتا, تو پاور سیکٹر میں ریفارمز کرنی پڑیں گی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو جان بوجھ کے کوئی کسی کا ایجنڈا ہے انٹرنیشنل, یہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے ابھی ڈوب رہا ہوں, ڈوبا تو نہیں ہوں لیکن کیسے ڈوبنے والی حالت ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا اس کے بعد اب میں مزید تفصیل آپ سے چاہوں گا. دیکھیے اس کے بعد ایک اور سیکٹر ہے ایگریکلچر کا, جو ہماری بیک بون ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم 2500 روپے کی یوریا آپ کو دے رہے ہیں, لیکن اسٹاکس جمع کر کے اس کو 5,000-5,500 کی دیتے ہیں. پھر وہ دوائیاں خریدتا ہے کیڑے مارنے کی, وہ اس کو جعلی دوائیاں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے. اگر دیکھیے, اگر کپاس کی پیداوار میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار 30 من ہے اور ہمارے یہاں 6.25 من ہے. دنیا میں جو گندم ہے اس کی پیداوار فی ایکڑ ایوریج جو ہے وہ 50 سے 60 من جو ہے فی ایکڑ ہے, ہماری 30 من ہے. تو مطلب اس صورتحال میں ہمیں, اگر ہم ایگریکلچر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کریں, اس کی پروڈکشن بڑھائیں, انڈسٹریل پروڈکشن بڑھائیں, اپنی ہیومن ریسورس کو ترقی دیں اور آئی ٹی میں جائیں, تو ہم یہ معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. ہم جو لب و لباب آج گفتگو سے حاصل ہوا, شاہد علی صاحب یہاں موجود تھے, پروفیسر ہیں ایک ادارے کے, ICMA جو ہے پاکستان, اس کے پروفیسر بھی ہیں. اسٹاک مارکیٹ سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے اور ماہر اقتصادیات بھی ہیں, اس پر بھی حوالے سے بات ہوئی ہے. اور دیکھ کے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ ہر شعبے میں ایک ایسا اندوناک صورتحال ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کچھ, ایسے ہماری پتہ نہیں کہاں سے سازش ہو رہی ہے. اس میں ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے, اس کو بچانے کے دعوے تو بہت ہیں لیکن وہ کوشش نظر نہیں آتی. ایک مایوسی پھیل رہی ہے. خدا ہمیں اس مایوسی سے نکالیں, لیکن ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ واقعی سچ بولیں, اور جو ہے وہ پھر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کو مضبوط کریں. ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے حوالہ دیا کہ سنگاپور ہو, ویتنام ہو, ہانگ کانگ ہو, ملیشیا ہو, ان کے پاس جو انہوں نے جو طریقہ اپنایا اور اس سے ترقی کی, اس میں یہ تھا کہ اقتصادی انصاف بہت ضروری ہے. اور جتنے ادارے ہیں, ون ونڈو ان کے یہاں ادارے ہوتے ہیں, آپ اس بیرون ممالک کے سرمایہ کار آنا چاہیں آئیں, اور ان کو 10-15 دن بھی نہیں لگتے کہ ان کو وہ لائسنس مل جاتا ہے, وہ کام کرتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں اور ہمارے کام آتے ہیں. پھر ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے, امپورٹ بھی جو ہے بہتر ہونے کی حالت میں ہوتی ہے. یہ جہاں جہاں تذکرہ کیا, جہاں جہاں سوال اٹھایا گیا, وہاں ایک تاریکی نظر آئی. اور امید تو یہ ہے اور ہم سے توقع بھی کی جاتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ روشن پہلو دکھائے. روشن پہلو آپ پہلے اجاگر کریں, قوم سے سچ بولیں اور ان کو یقین بحال کریں. پھر یہ, ورنہ اسٹاک مارکیٹ ہے تو وہاں بھی ایک مافیا کام کر رہا ہے اور وہ انسائڈر ٹریڈنگ کر رہا ہے, اور اس میں کوئی مخصوص دائرے میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور دنیا میں انسائڈر ٹریڈنگ پہ پابندی ہے لیکن ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ ہماری گڈ ول, ہماری ساکھ دنیا میں منائی جا سکتی ہے, ہم منوا سکتے ہیں, اس کو ہم نہیں بنا سکتے. ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, باہر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور یہ کاروباری دیانت سے بہت واقف ہیں, بلکہ ان کے بلیف میں شامل, ان کے خود میں شامل ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ جو ساری صورتحال ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈالر کی بھی بات کی, جو ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے
جو گھپلے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک انسائڈر ٹریڈنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس نے آپ نے بتایا اسٹاک مارکیٹ ایسا لگتا ہے کہ جنہوں چڑھ گئی ہے تو وہ بھی جعلی ہوتی ہے, اتر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی جعلی ہوتی ہے. اور اب جتنے وعدے آپ نے کیے, کسی نے 300 یونٹ جو ہے فری کر دیے, 600 یونٹ فری کر دیے, بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں, اعلانات ہو رہے ہیں. جب آنکھ کھلی قوم کی تو معلوم ہوا کہ ہم تو کسی صحرا میں بیٹھے ہیں, کسی جنگل میں بیٹھے ہیں, وہ بھی برباد جنگل میں بیٹھے ہیں. اس طرح تو بات نہیں بنے گی. آپ آخری الفاظ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے. دیکھیے, بہت ہی سیریس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت, سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے جو ریفارمز کریں اکراس دا بورڈ. ایک تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اس میں ٹیکس کے معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی کاروباری معاملہ ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو. جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک جو ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ریمارکس ہے ہمارے پروفیسر صاحب کے, شاہد علی صاحب کے, جو ماہر اقتصادیت میں نے بار بار تذکرہ کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جس شخصیت کو ہم نے بلایا ہے وہ کتنا ویژن رکھتی ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ضرور اٹھا لینا چاہیے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت مطلع. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے معزز مہمان جناب شاہد علی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ پروگرام کریں گے, پھر مدعو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.